अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इजराइल के बैरूत पर हमले जारी। इजरायली फौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी टाउन में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने अलब्रिज इमारत पर 10 मिसाइल दागे। 5 लबनानी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह रहनुमा ने कहा है कि हिजबुल्लाह उस वक्त तक जंग जारी रखेगी जब तक इसराइल गजा में अपनी जंग बंद नहीं करता। ईरान की बैरूत पर मोहलिक बम बरसाने की शदीद मसम्मत। कहा इसराइल बैरूत में खतरनाक खेल खेल रहा है जो खित्ते को आग और खून में धकेल देगा। गजा एक तनाज़ा नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम है। गजा में जारी मज़ालिम की सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं बल्कि इस बर्बरियत को फौरी तौर पर रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा गजा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया, मगर अलमिया है कि आलमी ताकतें इस पर खामोश या फिर सिर्फ मज़म्मत की हद तक महदूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल की जानिब से लबनान में जारी मज़ालिम की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा कि इसराइल अब लबनान पर भी बिला इश्तियाल बमबारी कर रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन शहीद हो रहे हैं। लबनान में इजरायली जारियत से खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। When we ignore their endless suffering, we diminish our humanity. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Today I stand before you to express the searing pain and anguish of the people of Pakistan at the plight of the people of Gaza. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. In a span of a few days, Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people, including women and even small children. The failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatened to drag the entire Middle East into a war whose consequences could be very grave and beyond imagination. वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम आलम के सामने कश्मीर का मसला उठा दिया। भारत को भी ललकार। बोले भारत को ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा करना होगा और कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। Secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी फोरम पर सबको आगाह कर दिया। जनरल असम्बली खिताब में बोले कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले ग्रोह अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को है कि वो सरहद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
وزیراعظم نے عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر قرار دے دی۔ پاکستان کو درپیش موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا معاملہ بھی اٹھایا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر کے پیچھے کون؟ وزیر اعظم دنیا کے سامنے لے آئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کا دھواں دھار خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اب بھی فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 پاکستانی مارے جا چکے ہیں۔ کل عدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ کی موجودگی افغانستان میں ہے۔ افغان عبوری حکومت سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ We are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij, and its associated TTP, Fitna al-Khawarij, Majid Brigade, the BLA, and other terrorist groups, which unfortunately are seen on Afghan territory. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے۔ 100 سے زیادہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں ہیں۔ عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ With nearly 100 developing countries trapped in the vicious cycle of debt and liquidity crisis, macroeconomic stability, controlled fiscal deficits, and strengthened our reserves. As a result, inflation has come down to a single digit. شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا عالمی درجہ حرارت میں اضافے میں صرف 1% حصہ ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فورم پر پاکستان کی ترجمانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کیا۔ آئیے وہ منظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Mr. President, heads of state and government, excellencies, delegates, ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning. Qala ya abati inni raitu ahda ashara kawkaban wa shams wal qamar raituhu li sajidin. Qala ya bunayya لا تقصص رؤياك إلى إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله مولانا العظيم۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی برطانوی وزیراعظم سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور دیگر مصروفیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اہم ملاقاتیں، تعلقات مضبوط بنانے کی باتیں، سرمایہ کاری پاکستان لانے کی کوششیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ میں بھرپور مصروفیات، ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا۔ شہباز شریف نے فلسطین پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر سے ملے۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور پیش رفت کے بارے میں بات بھی کی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملے اور انہیں پاکستان میں انتظامی تنظیمی اصلاحات کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بتایا کہ توانائی، مالیات اور محصولات کے شعبوں میں اصلاحات کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی بل گیٹس سے ملاقات میں سیاٹل دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ غزہ اور لبنان میں خون ریزی کرنے والے جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے خلاف عالمی فورم پر شدید احتجاج۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں نیتن یاہو کے خطاب کے لیے اسٹیج پر آنے پر پاکستان سمیت مختلف ممالک کے وفود نے واک آؤٹ کر دیا۔ غزہ میں نسل کشی، لبنان میں قتل و غارت گری، سفاک اسرائیل کی جارحیت پر دنیا بھر میں شدید غم و غصہ۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے لیے اسٹیج پر آتے ہی اسمبلی میں شور شرابہ شروع ہو گیا۔ فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی مخالف نعرے بلند۔
اسرائیلی بربریت کے خلاف پاکستان کا عالمی فورم پر احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے موقع پر پاکستانی وفد نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ پاکستانی وفد اسمبلی سے باہر چلا گیا۔ پاکستان نے پہل کی، مسلم ممالک سمیت دیگر ملکوں نے بھی احتجاجاً نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اسٹیج پر آتے ہی درجنوں سفارتکار جنرل اسمبلی ہال سے باہر نکل گئے۔ کھچا کھچ بھرا ہال خالی، اسرائیل کے سربراہ کی جنونی باتیں سننے کوئی نہ رکا۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطینی ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ نیو یارک میں وزراء کے ایک اجلاس میں کہا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ ہے۔ دفاع کا جواز بنا کر ہزاروں افراد کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے نمایاں صلاحیت موجود ہے۔ ملک میں بے پناہ وسائل ہیں۔ سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے۔ پاکستان اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں کاروباری برادری سے گفتگو۔ سپہ سالار کا کراچی کور کا دورہ۔ آرمی چیف نے انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا۔ معاشرے میں مایوسی پھیلانے والے عناصر شکست کھا چکے۔ پاکستان کے پاس مختلف شعبوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ پاکستان اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پر امید۔ سپہ سالار سے کراچی میں کاروباری برادری نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے ملکی اقتصادی شرح نمو میں اضافے کے لیے کاروباری برادری کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کور کا دورہ کیا۔ پاک فوج کی جانب سے آپریشنل تیاریوں اور تربیتی اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے کراچی میں انویسٹا انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سول سوسائٹی کے عمائدین بھی شریک ہوئے۔ کچھ دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ آپ کو بتائیں مولانا فضل الرحمان سے خوشگوار ماحول میں ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ موجودہ صورتحال اور حکومتی آئینی پیکج پر رائے لی۔ پی رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ نوید قمر نے کہا مولانا فضل الرحمان کو ہم نے اپنی تجاویز بھی دی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی ترمیم پر متفقہ رائے ہو۔ JUI سمیت دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت جاری رکھیں گے۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہی مسودہ سامنے آئے گا۔ کافی خوشگوار ماحول میں ہماری گفتگو ہوئی۔ ہم نے جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی گفتگو کی، اور جو حکومت کی طرف سے ایک آئینی پیکج پہ بات چیت شروع ہوئی ہے اس پہ بھی ان کی رائے بھی لی، اور اپنی جو ہے اس میں آرا بھی کچھ دی۔ ہم مشاورت اکراس دا بورڈ آپس میں بھی اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم از کم جہاں تک بھی مشاورت ہماری جو ہے وہ کامن ایجنڈا پہ آتی ہے تو اس کا کوئی جو ہے بات کو لے کے ہم پھر آگے حکومت سے، دوسری پارٹیوں سے، اپوزیشن سے بھی گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جتنی براڈ بیسڈ ہمارا جو کنسنسس بن سکے وہ ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ آئینی عدالتیں وقت کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں آئینی عدالتیں ہوتی ہیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک سے متعلق مسائل ہیں۔ اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر کام کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا جو حکومت کو جواب دہ نہ ہو۔ کورٹس جو ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس، یہ اس وقت بہت اہم کی ضرورت ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی ہم سب لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ یہ آلریڈی موجود ہیں کہ الیکٹرک کے تو ظاہر ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ۔ زیادہ جو عام لوگ ہیں جو اس کا شکار ہیں ان چیزوں کا، اوور بلنگ ہو گئی یا جو آتی ہے ان شیڈول جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کے لیے پراپر طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گورنمنٹ کو جواب دہ نہ ہو۔ حکومت مہنگائی کم کرنے کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ ایسا کون سا فارمولا ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔
बोले IPPs को नवाजते हैं, इनकम टैक्स से इनको इस्तिस्ना है। नून लीग, PP, PTI सब IPPs में शामिल हैं। हमारे खून पसीने की कमाई बिजली के टैक्सेस की सूरत में वसूल करके चंद लोगों को नवाजते हैं। ये कह रही है कि हमने इन्फ्लेशन पे काबू पा लिया, महंगाई पे काबू पा लिया और महंगाई कम हो गई है। आपको मालूम है ये महंगाई कम करना किसको कहते हैं? शहबाज शरीफ, ये कौन सा फार्मूला है? हमें भी सिखाओ। कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई कम हो रही है। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, कौम के साथ ये फ्रॉड मत करो और कौम का हक कौम को दो और इस तरह से दो कि ये जो तुम्हारी पसंदीदा IPPs हैं, जिनको हजारों अरब रुपए जिनके मुंह में तुम डालते हो, हमारे खून पसीने की कमाई बिजली के बिलों की सूरत में हमसे वसूल करते हो, नाजायज टैक्स लगाते हो और फिर चंद लोगों को नवाजते हो और फिर ये IPPs इनकम टैक्स से भी मुस्तस्ना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।